बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़। ये मसला उन इज्तिहादी मसाइल में से है जिनके बारे में मेरा मौक़िफ़ ये है कि हर मुज्तहिद मुसय्यब है, उससे मुराद वो मसाइल हैं जिनमें बैना कोई नस ना आई हो और ना ही उसके करीब किसी मसले पर नस वारिद हुई हो, क्योंकि क्यास जली के मुताबिक वो भी उसके हुक्म में होता है। जैसे ये मसला और शराब पीने वाले को हद लगाने वाला मसला, क्योंकि हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने 40 कोड़े भी लगाए हैं और 80 भी, और दोनों काबिल अमल और हक हैं। और खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों हक पर थे, क्योंकि सहाबा किराम का उनके फेल पर इत्तफाक व इजमा था। यूं के ज़माना सदीकी में जिसे ज़्यादा मिला था उसने ज़माना फारूकी में वो वापस नहीं किया, और ना ही दौरे फारूकी में जिसे ज़्यादा मिला उसने लेने से इनकार किया। और इसमें तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन मुश्तरिक हैं और यकीन रखते हैं कि दोनों आरा दुरुस्त और हक हैं। लिहाजा वो इख्तलाफात जिनमें हर मुज्तहिद मुसय्यब होता है उनमें इस बात को दस्तूर बना लिया जाए, और हर वो मसला जिसमें नस या क्यास जली होने के बावजूद मुज्तहिद ने गफलत या गलत राय से खिलाफ क्यास बात कही या नस को तर्क कर दिया, हालांकि उस नस और क्यास जली में इतनी कुव्वत थी कि वह मुज्तहिद के हुक्म को तोड़ देती, तो ऐसे मसले में हम नहीं कहेंगे कि उनमें से हर एक दुरुस्त है, बल्कि दुरुस्त वो है जो नस या मायनी नस के मुताबिक है। खुलासा बहस। इस सारी बहस का खुलासा व निचोड़ ये निकला कि अगर कोई शख्स उन खास लोगों में से हो जो ऐसी सिफ्त रखते हैं जिनके साथ दीनी या दुनियावी मफादात मुतल्लिक होते हैं, तो ऐसा शख्स बादशाह से खिलत, वजीफ़ा, विरासत या जिजिया के माल में से ले तो सिर्फ लेने से फासिक नहीं होगा। फासिक तो उसकी खिदमत करने, उसकी मदद करने, उसके दर पर जाने, तारीफ़ करने या उन अमूर की वजह से होगा जिनके बगैर बादशाह आमतौर पर माल नहीं देते, जैसा कि हम अनकरीब बयान करेंगे। जालिम बादशाहों से मेल जोल की हिल्लत व हुर्मत, उनकी मजालिस में हाज़िरी और उनकी ताज़ीम बजा लाने के अहकाम का बयान, ये 3 फसलों पर मुश्तमिल है। पहली फसल, जालिम बादशाहों से मेल जोल। जान लीजिए कि जालिम बादशाहों और उनके वज़रा के साथ तुम्हारी 3 हालतें हो सकती हैं। उनके पास जाना ये सबसे बुरा है। नंबर 2, वो तुम्हारे पास आएँ, ये उससे कम बुरा है। नंबर 3, तुम उनसे अलग रहो, यानी तुम उन्हें देखो ना वो तुम्हें देखें, और ये सबसे सलामती वाली सूरत है। पहली हालत की तफसील और अहकाम। पहली हालत यह है कि तुम बादशाहों के पास जाओ। शरीयत में इसकी बहुत मज़म्मत की गई है। उसके बारे में अहादीस मुबारका और आसार शरीफा में बहुत सख्ती और शिद्दत वारिद हुई है। यहाँ हम उनको नकल करते हैं ताकि तुम्हें शरीयत की बयान करदा मज़म्मत का इल्म हो जाए। उसके बाद हम इल्म ज़ाहिर में फतवा के तकाज़ों के मुताबिक ये वाज़े करेंगे कि उनमें कौन सी सूरत हराम, कौन सी मुबाह और कौन सी मकरूह है। अहादीस मुबारका में मज़म्मत। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जालिम उमरा के मुतालिक इरशाद फरमाया, फ़मन नबाज़हुम नजा व मान तज़लहुम सालिमा औ कादा अन यस्लिमा वमन वक़अ मअहुम फ़ी दुनियाहुम फ़हुवा मिनहुम। यानी जो उनसे जंग करेगा वो निजात पाएगा, और जो उनसे अलग रहेगा वो सलामत रहेगा या अनकरीब महफूज हो जाएगा, और जो उनके साथ उनकी दुनिया में पड़ा वो उन्हीं में से है। क्योंकि जो उनसे अलग रहेगा वो उनके गुनाह से महफूज रहेगा, लेकिन अगर उन पर अजाब नाजिल हुआ तो उनसे कताल तर्क करने की वजह से उनके साथ साथ ये भी अजाब में मुब्तला होगा। हौज़ कौसर पर हाज़िरी से महरूमी। मालिक कौसर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मौज़म है, सयकूनु मिन बादी उमराउ यकज़िबूना व यज़लिमूना फ़मन सद्दक़हुम बिकिज़बिहिम व आनहुम अला ज़ुल्मिहिम फ़लैसा मिन्नी वलस्तु मिन्हु वलम यरिद अलैयल हौज़। यानी अनकरीब मेरे बाद ऐसे हुक्मरान होंगे जो झूठ बोलेंगे और जुल्म करेंगे, तो जो उनके झूठ को सच कहेगा और उनके जुल्म पर उनकी मावनत करेगा वो मुझसे नहीं और मैं उससे नहीं, और उसे मेरे हौज़ पर आना नसीब ना होगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबग़दुल कुर्राई इलल्लाहि अल्लज़ीना याज़ुरूनल उमरा। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा कुरा वो हैं जो हुक्मरानों से मुलाकात करते हैं। एक रिवायत में खैरुल उमरा अल्लज़ीना यातूनल उलमा व शर्रुल उलमा अल्लज़ीना यातूनल उमरा। यानी बेहतरीन हुक्मरान वो हैं जो उलमा के पास आते हैं, और बदतरीन उलमा वो हैं जो हुक्मरानों के पास जाते हैं। रसूलुल्लाह इस्लाम से ख़यानत करने वाले। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है
کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، العلماء امناء الرسول علی عباد اللہ ما لم یخالط السلطان فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسول فاحذرهم وتعزلهم، یعنی علماء اللہ عز و جل کے بندوں پر رسولوں کے امین ہیں جب تک بادشاہ سے میل جول نہ رکھیں، پھر اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے رسولوں سے خیانت کی، لہذا ان سے بچو اور الگ رہو۔ اقوال صحابہ و تابعین میں مذمت۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتنے کے مقامات سے بچو۔ عرض کی گئی کہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا حکمرانوں کے دروازے، تم میں سے کوئی حاکم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کے جھوٹ پر اس کی تصدیق کرتا اور اس کے بارے میں وہ کہتا ہے جو اس میں نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سلمہ بادشاہوں کے دروازے پر مت جاؤ کیونکہ تمہیں ان کی دنیا میں سے کچھ نہیں ملے گا لیکن وہ اس سے افضل یعنی تمہارے دین سے لے لیں گے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس میں صرف بادشاہوں کے پاس آنے جانے والے علماء رہیں گے۔ حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں کہ ایک عالم کسی بادشاہ کے کارندے کے پاس جائے، وہ حاکم کے پاس ہے۔ حضرت سیدنا سمنون رحم اللہ نے فرمایا کتنا برا ہے وہ عالم کہ کوئی اس کی مجلس میں آئے تو اسے وہاں نہ پائے اور جب اس کے بارے میں پوچھا جائے تو جواب ملے کہ حاکم کے پاس ہے۔ اور میں بزرگوں سے یہ سنا کرتا تھا کہ جب تم کسی عالم کو دنیا سے محبت کرتا دیکھو تو اسے اپنے دین پر الزام دو، حتیٰ کہ میں نے اس کا تجربہ کر لیا، کیونکہ میں جب بھی بادشاہ کے پاس گیا اور واپسی پر اپنا محاسبہ کیا تو اپنے دل پر اس کا برا اثر پایا، حالانکہ میں اس کے سامنے سخت کلام کرتا اور اس کی خواہشات کی مخالفت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت گزار کاری کا حاکموں سے محبت کرنا منافقت اور اغنیاء سے محبت کرنا ریا ہے۔ ظالموں کی تعداد نہ بڑھاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کسر سواد قوم فہو منہم، یعنی جس شخص نے کسی قوم کی تعداد بڑھائی وہ انہی میں سے ہے، یعنی وہ جس نے ظالموں کی تعداد بڑھائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص اپنے دین کے ساتھ بادشاہ کے پاس جاتا ہے لیکن جب وہاں سے نکلتا ہے تو دین جا چکا ہوتا ہے۔ عرض کی گئی ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بادشاہ کو ایسی باتوں سے خوش کرتا ہے جو اللہ تعالی کی ناراضی کا باعث ہوتی ہیں۔ ظالم حجاج بن یوسف کی نصف دن کی صحبت کا نقصان۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے ایک شخص کو عامل مقرر کیا، آپ کو بتایا گیا کہ یہ حجاج بن یوسف کا عامل رہ چکا ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے معزول کر دیا۔ اس شخص نے عرض کی میں تو اس کے پاس تھوڑے دن رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی صحبت میں ایک دن یا نصف دن رہنا تیری بدبختی اور نحوست کے لیے کافی ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی شخص بادشاہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ زیتون کی تجارت کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ اس میں تمام بادشاہوں سے بے نیازی ہے۔ حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ تمام لوگ جو بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں وہ امت کے حق میں جوا کھیلنے والوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ مکھی بھی بہتر ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سلمہ رحمہ اللہ نے فرمایا گندگی کا بیٹھنے والی مکھی اس عالم سے بہتر ہے جو بادشاہوں کے دروازے پر جاتا ہے۔ سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمہ اللہ نے سلطان سے ملنا جلنا شروع کیا تو آپ کے ایک مسلمان بھائی نے درجہ المضمون پر مشتمل انہیں ایک خط لکھا، اے ابو بکر اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو فتنوں سے بچائے، آپ ایسی حالت میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جو آپ کو جانتا ہے اسے آپ کے لیے اللہ عز و جل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ پر اللہ عز و جل کی بے انتہا نعمتوں کا بوجھ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ کو اپنی کتاب یعنی قرآن کریم کی سمجھ عطا کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا علم عطا فرمایا۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ لا تبیننہ للناس ولا تکتمونہ، سورہ آل عمران۔ ترجمہ کیا کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا۔ جان لیجئے کہ آپ کم از کم جس فعل کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ نے سب سے ہلکا بوجھ جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ظالم بادشاہ کی وحشت کو زائل کر دیا ہے اور آپ نے بادشاہ کے قریب ہو کر اس شخص کے لیے بغاوت کا راستہ آسان کر دیا ہے جس نے نہ کبھی کوئی حق ادا کیا اور نہ ہی باطل کو چھوڑا۔ بادشاہ اور اس کے کارندوں نے آپ کو اپنے قریب کر کے ظلم کا محور بنا لیا، ان کے ظلم کی چکی اب آپ کے گرد گھومتی ہے اور آپ کو پل بنا لیا کہ اپنی مصیبتیں آپ کے ذریعے عبور کرتے ہیں، اور سیڑھی بنا لیا ہے جس کے ذریعے گمراہی کی طرف چڑھتے ہیں۔ آپ کے واسطے سے علماء پر شک ڈالتے ہیں اور آپ کے ذریعے جاہل لوگوں کے دلوں کو شکار کرتے ہیں۔ بس جتنا انہوں نے آپ کی آخرت کو خراب کیا اس کے مقابلے میں آپ کی دنیا کو بہت کم آباد کیا۔ انہوں نے آپ کے دین کو نقصان پہنچا کر آپ سے بہت کچھ لے لیا۔
کیا آپ کو یہ خوف نہیں کہ کہیں اس آیت مقدسہ کا مصداق نہ بن جائیں؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، سورہ مریم ترجمہ، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں یعنی ضائع کی۔ آپ ایسے شخص کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں جو آپ کے حال سے جاہل نہیں ہے، جبکہ آپ کے اعمال کے محافظ وہ ہیں جو غافل نہیں۔ لہذا اپنے دین کا علاج کیجئے کہ اس میں بیماری در آئی یعنی داخل ہو گئی ہے، اور زیادہ راہ اختیار کیجئے کہ طویل سفر درپیش ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، سورہ ابراہیم ترجمہ، اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔ والسلام۔ بادشاہوں سے میل جول کے فقہی احکام بیان کردہ احادیث طیبہ اور صحابہ کرام و تابعین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال بادشاہوں سے میل جول کے فتنے اور فساد کی اقسام پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ہم اسے فقہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ حرام، مکروہ اور مباح میں امتیاز ہو جائے۔ نافرمانی 4 امور میں منحصر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جانے والا اللہ عز و جل کی نافرمانی کے در پہ ہوتا ہے، یا تو فعل کے ساتھ، یا خاموشی کے ساتھ، یا قول کے ساتھ، یا اعتقاد کے ساتھ۔ الغرض نافرمانی ان 4 امور میں سے کسی ایک کے لیے ایک سے خالی نہیں ہوگی۔ فعل کے ساتھ نافرمانی کی صورت یوں ہوگی کہ بادشاہ کے پاس جانے والا غصب شدہ مکانات میں جاتا ہے، حالانکہ ان میں چلنا اور مالک کی اجازت کے بغیر داخل ہونا حرام ہے، اور کسی کہنے والے کا یہ قول تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اس طرح کے معاملات میں لوگ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، جیسے ایک کھجور یا روٹی کا ٹکڑا لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس شے میں صحیح ہے جو چھینی ہوئی نہ ہو، مگر غصب شدہ میں درست نہیں، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ تھوڑی دیر تک بیٹھنے یا وہاں سے گزرنے سے اس کی ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لہذا چشم پوشی کا مقام ہے، تو ہر فرد کے بارے میں یہی حکم ہوگا، اور جب ہر فرد کے بارے میں یہ حکم ہوگا تو تمام افراد کے بارے میں بھی یہی حکم جاری ہوگا، اور غصب سب کے ہی فعل سے مکمل ہوگا۔ جبکہ چشم پوشی اس صورت میں ہوتی ہے جہاں گزرنے والا ایک ہو، کیونکہ اگر مالک کو ایک گزرنے والے کا پتہ چل جائے تو بسا اوقات وہ برا نہیں مانتا، لیکن جب تمام لوگوں کے مشترکہ عمل سے راستہ بن گیا تو حرمت کا حکم سب پر لاگو ہوگا۔ لہذا کسی شخص کی ملک کو راستہ بنانا اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ہر گزرنے والا چند قدم ہی تو چلا ہے اور اتنی مقدار چلنے سے ملکیت میں کمی نہیں آتی، جائز نہیں ہے، کیونکہ سب کا چلنا ملکیت کو نقصان دیتا ہے۔ جیسا کہ تعلیم دینے میں طالب علموں کو معمولی سزا دینا جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایک شخص مارے، کیونکہ اگر پوری جماعت مارے گی تو قتل بھی ہو سکتا ہے، تو پھر تمام پر قصاص واجب ہوگا، حالانکہ اگر ایک ضرب کو الگ الگ دیکھا جائے تو قصاص واجب نہیں ہوتا۔ ظالم بادشاہ کی تعظیم وغیرہ کے احکام۔ اگر فرض کیا جائے کہ ظالم بادشاہ غیر مغصوبہ زمین میں ہو، جیسے بنجر زمین میں جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، تو اگر وہ حرام مال سے بنے ہوئے خیمے یا شامیانے میں ہے تو اب بھی اس کے پاس جانا جائز نہیں، کیونکہ اس میں حرام سے نفع اٹھانے اور سایہ لینے کا ارتکاب کرنا پڑے گا۔ اگر فرض کیا جائے کہ شامیانہ وغیرہ مال حلال سے بنا ہوا ہے تو اس کے پاس فقط جانے اور السلام علیکم کہنے سے گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اسے سجدہ کیا یا حد رکوع تک جھکا یا سلام کرنے اور تعظیم کے لیے کھڑا رہا تو وہ ظالم کی عزت کرنے والا ٹھہرے گا، اور اس کی عزت کی وجہ اس کی حکومت ہے کہ یہی اس کے ظلم کا ذریعہ ہے، اور ظالم کے لیے عاجزی کرنا گناہ ہے، بلکہ جو کسی ایسے حاکم کے لیے عاجزی کرے جو ظالم نہیں ہے اور عاجزی کا سبب مال کے علاوہ کچھ اور نہ ہو تو اس کا 2/3 دین چلا جاتا ہے۔ تو جب کسی ظالم کے لیے عاجزی اختیار کرے تو کیا حال ہوگا؟ ظالم بادشاہ کو فقط سلام کرنا جائز ہے اور اس کے ہاتھ چومنا یا تعظیم کے لیے جھکنا گناہ ہے، مگر خوف کے وقت ایسا کر سکتا ہے۔ نیز عادل، امام، عالم یا اس شخص کی دست بوسی کرنا جائز ہے جو کسی دینی فضیلت کا حامل ہو۔ چنانچہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ملک شام میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع نہ فرمایا۔ بعض سلف صالحین رحم اللہ مبین کی شدت۔ بعض سلف صالحین نے ظالم بادشاہوں کے معاملے میں بہت شدت فرمائی ہے، حتیٰ کہ ظالم بادشاہوں کے سلام کا جواب دینے تک سے منع فرمایا ہے، اور حقارت کی وجہ سے ان سے منہ پھیرنے کا حکم دیا اور اسے قرب الہی کی خوبیوں سے شمار کیا۔ سلام کا جواب دینے میں خاموشی اختیار کرنا تو محل نظر ہے، کیونکہ یہ واجب ہے اور کسی کے ظلم کی وجہ سے ساکت نہیں ہوتا۔ پھر اگر بادشاہ کے پاس جانے والا بیان کردہ تمام امور ترک کر دے اور صرف سلام کہے تو کم از کم اس کے بچھونے پر ضرور بیٹھے گا، اور اگر اس کا اکثر مال حرام ہو تو اس کے بچھونے پر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب فعل کے ساتھ نافرمانی کی صورتیں ہیں۔ خاموشی کے ساتھ نافرمانی۔ خاموشی کے ساتھ نافرمانی کی صورت یوں ہے کہ وہ بادشاہوں کی نشست گاہوں میں ریشمی بچھونے، استعمال کے لیے سونے چاندی کے برتن، اور انہیں اور ان کے غلاموں کو ریشمی لباس پہنا ہوا دیکھے گا اور خاموش رہے گا، حالانکہ یہ سب باتیں حرام ہیں۔
اور جو برائی کو دیکھ کر اس پر خاموش رہے تو وہ اس برائی میں برابر کا شریک ہے، بلکہ وہ ان کا فحش، جھوٹ، گالی گلوچ اور تکلیف دہ باتیں سنے گا اور ان پر خاموشی حرام ہے۔ نیز ان کو حرام لباس پہنے ہوئے دیکھے گا، حرام کھاتے ہوئے دیکھے گا، اور ان کے پاس سب مال و متاع حرام ہو تو ان تمام پر خاموشی اختیار کرنا ناجائز ہے۔ پھر اگر وہ انہیں ہاتھ سے روکنے پر قادر نہیں تو زبان سے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس پر واجب ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اسے اپنی جان کا خوف ہے لیکن وہ خاموش رہنے میں معذور ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، مگر اسے ایسا فعل کرنے کی کیا ضرورت تھی جو صرف حالت عذر میں جائز ہے؟ لہٰذا اگر وہ ان کے پاس نہ جاتا اور وہاں ممنوعات کو نہ دیکھتا تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مخاطب یعنی اس حکم کا پابند بھی نہ ہوتا، حتیٰ کہ نوبت اس کے معذور ہونے تک پہنچتی۔ یہاں میں کہتا ہوں کہ جسے کسی جگہ پر فساد کا علم ہو اور جانتا ہو کہ اسے روکنے پر قادر نہیں ہے تو اسے وہاں جانا جائز نہیں کہ اس کے سامنے فساد ہو اور یہ اسے دیکھے اور خاموش رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ دیکھنے سے بچے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔